देखो वो कल ही आया है लंदन से और बॉस ने इसे सीनियर पोस्ट पे रखा है। बहुत डैशिंग और हैंडसम है। देखोगी तो देखती रह जाओगी। सामिया इसे फाइलें सेट करते देख के बोले जा रही थी। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम ऐसे अनजान बनी हो, जैसे रेडियो चला के ये भी भूल गई हो कि तुमने कौन सा चैनल लगाया था। सामिया इसको मसरूफ देख के भड़की थी। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें पसंद है तो जाओ, प्रपोज कर लो। मुझे फाइल नहीं मिल रही एक तो, और तुम मुझे ऐसे बंदे की खूबसूरती के कसीदे सुना रही हो जिसे न देखा न जानती। इस सबसे अच्छा है तो मेरे साथ फाइल ढूंढो। अम्मी जी हाय, लगता घर भूल आई हूँ और बॉस ने अभी मुझे बुला लेना है। वो सर पकड़ के चेयर पे बैठी थी, लेकिन बॉस तो आज आए ही नहीं। सामिया को भी फाइल ढूंढते हुए याद आया था। क्या? सच? आयत एकदम चेयर से उछली थी। वाह! वो जल्दी से सामिया के गले लगी। शुक्र है, तुमने तब से मुझे बताया क्यों नहीं? एवे मेरा इतना खून सूख गया टेंशन से। आयत ने इसे घूरा था। वो मुझे भी याद नहीं रहा था, सामिया ने रिलैक्स होते हुए कहा। कभी ढंग की बात ना याद रख लेना तुम। आयत ने सुकून से चेयर पे सर टिकाया था। जबकि आते ही तो मुझे उमर ने बताया था। सामिया को फिर से कुछ याद आया था। लेकिन आयत आयत उमर ने कुछ और भी बताया था। सामिया को एकदम कुछ याद आने पे इसके चेहरे के जाविये बदले थे। क्या? और क्या बताया था? बोलो। आयत को उलझन हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें फाइल ढूंढ ही लेनी चाहिए, बल्कि घर से ही ले आओ। जाओ, ये पकड़ो बैग अपना, जल्दी आना। सामिया ने से इसका बैग पकड़ाया। पागल हो गई हो सामिया? क्या है बताओ? आयत को अब गुस्सा आया था। वो उमर ने बताया था आज सर अम्माद ने सारी फाइल चेक करनी है, क्योंकि बॉस दुबई गए हुए हैं और सर अम्माद ही ऑफिस के काम देखेंगे बॉस के आने तक। सामिया ने बात पूरी करके इसे आंखें फैला कर देखा था। सर अम्माद? आयत ने नाम दोहराया था। हाँ वही जो कल आए हैं, तुम्हें इनका ही तो बता रही थी। जो लंदन से आए हैं, बॉस ने उनको सीनियर। मैंने कल ही ऑफ किया था और एक दिन में बॉस ही चेंज हो गया। वाह! सामिया क्या बोल रही हो तुम? कौन अम्मात कौन सर? आयत झुंझलाई थी और सामिया को दरमियान में टोक दिया था। आयत आज दूसरा दिन है सर अम्मात का और तुम पहली बार मिलोगी। अच्छे इंप्रेशन के लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए। सामिया ने इसे बात समझाई थी। इतने में पीटीसीएल पे बेल हुई थी। आयत ने सामिया की तरफ देखते हुए कॉल अटेंड की और बुरा सा मुंह बना के ओके कहा था। क्या हुआ? सामिया ने पूछा। तुम मुझे पहले ये बात नहीं बता सकती थी? आयत गुस्से से बोली थी। सर अम्माद फाइल के लिए बुला रहे हैं। आयत ने रोनी सूरत बनाई और खाली हाथ ही सर अम्माद के कैबिन की तरफ चल पड़ी। सामिया पीछे हाथ जोड़े अल्लाह से दुआएं करने लगी। कम इन सर। आयत ने इजाज़त मांगी। अम्माद जो चेयर की पुश्त कैबिन के दरवाजे की तरफ किए दूसरी साइड में फाइल चेक कर रहा था, आयत की आवाज़ पे चेयर घुमा के इसे देखा और यस बोलते हुए हाथ में पकड़ी फाइल पे झुका। सिट। सर अम्माद ने इसे खड़े देखकर कहा। आयत चेयर पे बैठ गई। जी मिस आयत, मेरे बारे में आपको इत्तला तो मिल गई होगी। बॉस ने मुझे आपसे लिस्ट लेके मेल करने को कहा था। फाइल दिखाएं। अम्माद ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। जी सर। फाइल? कौन सी? आयत ने अनजान बनते हुए कहा। वही जिसकी लिस्ट बनानी थी आपने। हम्माद ने इसे याद करवाया था। ओह, वो सर, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। आयत उठने ही लगी थी कि हम्माद की आवाज़ पे चौंक गई। फाइल तो यहाँ है, आप कहाँ से लेने जाएंगी? हम्माद ने इसके आगे फाइल लहराई। जी 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 सर, फाइल यहाँ। आयत को फिर कुछ याद आया। परसों इसको जब बॉस ने फाइल दी थी वो जल्दी में थी, क्योंकि इसे जल्दी घर पहुंच के मेहंदी पे जाना था और इसे ऑफिस ही देर हो गई थी। जल्दी जल्दी में शायद वो बॉस से फाइल लेना ही भूल गई थी। मिस आयत, अम्माद ने इसे बुलाया तो वो ख्याल से चौंकी। जी सर, सॉरी, एक्चुअली मैं फाइल इस दिन ऑफिस ही भूल गई थी। आयत शर्मिंदा हुई थी। ओके, अब ले जाइए और जल्दी काम स्टार्ट करें। हमें शाम तक मेल करनी है ये लिस्ट। अम्माद ने नॉर्मल लहजे में उससे कहा। वो इतने नॉर्मल बिहेव का सोच के नहीं आई थी और अब सामिया की इसके बारे में की गई तारीफें दिमाग में और नजरें इस पे गर्दिश कर रही थी। मिस आयत फाइल।
عماد نے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہا اور فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو سر، میں ابھی کرتی ہوں، آیت پرجوش ہو کے بولی تھی۔ اور ہاں، عماد کی آواز پہ وہ پھر سے مڑی تھی۔ آئندہ ایسا نہ ہو، دھیان رکھیے گا۔ عماد نے عماد نے بات مکمل کر کے ایک اسمائل دی تھی اور آیت جواب دینا بھول گئی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کیبن سے باہر نکلی تو سامیہ سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اوہ، اف سامیہ، کیا تم چوہوں کی طرح دروازے سے چپکی ہوئی ہو یار؟ ذرا ہٹ کے کھڑی ہو جایا کرو۔ آیت ماتھے پہ ہاتھ رکھے برسی تھی اس پہ۔ وہ کیبن کے دروازے میں بکھرے ورق اکٹھے کر رہی تھی جب عماد کے بلیک کلر کے شوز نے اس کا ہاتھ بری طرح کچلا تھا۔ عماد جو موبائل کان کو لگائے باہر آیا تھا ایک دم چھٹپٹا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ پاؤں پیچھے ہٹاتا آیت نے زور سے اس کی ٹانگ پہ مکہ رسید کیا تھا۔ آہ! آیت کے منہ سے چیخ نکلنا بھی محال تھا۔ ابھی تو وہ سر پکڑے بیٹھی تھی کہ اگلا کارنامہ ہو گیا۔ عماد اچانک اس افراتفری میں پیچھے کو ہٹا اور سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور سامیہ منہ کھولے کھڑے سکتے میں تھی۔ اچانک کی ایسی صورتحال میں کسی کو کچھ نہیں سوجھا تھا۔ ہر کوئی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد نے سب سے پہلے کراہتی آیت کو دیکھا اور عمر نے جلدی سے عماد کا سیل اٹھایا اور فائل اکٹھی کر کے سامیہ کی طرف بڑھائی۔ آیت آنکھیں میچے تکلیف کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہوئی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اوہ سوری، ویری سوری مس آیت۔ عماد نے اس کے زخمی ہاتھ کو پکڑا اور سوری کر رہا تھا۔ جاؤ جلدی سے ٹیشو اور ٹھنڈا پانی لاؤ۔ عماد نے آیت کو کھڑا کیا اور عمر کو کہا۔ سب اپنا کیبن اور ٹیبل چھوڑے وہیں جمع ہو گئے تھے۔ عمر نے ملازم کا بینڈیج لینے بھیج دیا تھا۔ ٹیشو اور پانی وہ لے آیا تھا۔ اس نے عماد کا سیل عماد کو پکڑایا اور عماد آیت کی طرف متوجہ ہوا جو زخم کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیں، صاف کرنے دے بلڈ، اور ناخن یہاں سے نہ کاٹا گیا تو یہ اور تنگ کرے گا آپ کو۔ آیت نے عماد کو گھورا تھا جبکہ غلطی اتنی عماد کی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو رنگ تھی اس پہ وزن آ کے وہ رنگ بھی بری طرح چبھی تھی اس کے، لیکن سب کا دھیان اس کے ناخن اور اکھڑی اسکن پہ تھا۔ آیت نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ عماد کی طرف بڑھا دیا۔ عماد نے زخم کو سائیڈوں سے صاف کر کے ناخن کاٹنے لگا تھا جب آیت نے آنکھیں کھول کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید رنگ اور سیاہ پلکیں، رائٹ آئی برو کے پاس تل، گھنے بال جن کو بڑے سلیقے سے پیچھے کو کیا ہوا تھا۔ بلیک تھری پیس کے ساتھ بلیک ہی واچ پہنے وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عماد نے کب اس کا ناخن کاٹا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عماد نے سب کو اپنی اپنی سیٹ پہ جانے کا کہا اور خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ اپنا بدلہ تو ویسے مجھ سے لے چکی ہیں، میری ٹانگ بھی درد کر رہی ہے۔ عماد کا اشارہ اس کے مکے کی طرف تھا جو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کی پنڈلی پہ رسید کیا تھا۔ آیت شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اگر زیادہ پین ہے تو آپ گھر جا سکتی ہیں، عماد نے اس سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ چلے پھر آپ فائل لے کے کیبن میں آ جائیں، میں ساتھ بنوا دیتا ہوں لسٹ۔ آپ کیسے بنائیں گی اب؟ عماد نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی میں بنا لوں گی سر، کوئی بات نہیں، اب بہتر ہے۔ آیت نے درد کو اگنور کرتے ہوئے عماد کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ شیور؟ عماد نے اسے پھر سے پوچھا تھا۔ یس، آیت نے اعتماد سے جواب دیا۔ سامیہ کی بچی؟ عماد کے جاتے ہی آیت سامیہ کی طرف لپکی تھی۔ کیا مسئلہ تھا جو دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی؟ آیت میں تو تمہارے لیے دعا کر رہی تھی، سر کچھ نہ کہیں بس اس لیے کھڑی تھی کہ کہیں ڈانٹ تو نہیں رہے، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ سامیہ نے منہ بنایا تھا۔ پتا نہیں صبح صبح آج کیا ہو رہا ہے، اب لسٹ بناؤں ورنہ آ ہی نہ جائیں سر۔ آیت بڑبڑاتی اپنی چیئر پہ بیٹھی۔ ویسے آیت، سر عماد عادت کے کول ہیں، سامیہ پھر سے بولی تھی۔ دیکھو اگر باس ہوتے تو تمہارا آج کا دن بہت برا گزرنے والا تھا۔ ابھی کیا اچھا گزر رہا ہے؟ آیت نے زخم والا ہاتھ اس کی طرف کیا تھا۔ ہاں چوٹ تو لگ گئی ہے لیکن دعا ہے میری یہ چوٹ ہاتھ تک ہی محدود رہے، کہیں۔ سامیہ نے بات ادھوری چھوڑی اور آیت فل چیئر گھما کے اس کی طرف ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آیت پینسل کو تھوڑی کے ساتھ لگائے سامیہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، کہیں یہ چوٹ دل کو نہ لگ جائے۔ دیکھا تھا میں نے جب تم عماد سر کو دیکھ رہی تھی،
کہاں ہاتھ نہیں پکڑا رہی تھی اور کہاں پھر تمہیں ناخن کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ سامیہ نے سچ بات کہی تھی اور آیت نے نظریں چرائی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، تم بھی پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو۔ پہلی ملاقات میں پہلا حادثہ، مجھے تو یہ محبت کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے حادثے اسی راستے میں ہوتے ہیں مس آیت۔ سامیہ نے شرارت سے اس کا نام لیا تھا۔ صرف سامیہ ہی نہیں، آیت کا دل بھی سے یہی کہہ رہا تھا اور آیت نے دونوں کو جھٹلایا تھا۔ لیکن ایسی باتیں دل اور دوست سے کب تک چھپائی جاتی ہیں بھلا؟ آپ کا کام ہوا نہیں مس آیت؟ عماد نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو 8:30 ہو رہے تھے۔ جی جی سر، بس ہو گیا۔ آیت اور سامیہ چیزیں سمیٹ رہی تھی جب عماد باہر سے آیا تھا، کیبن سے اپنی چیزیں لینے جا رہا تھا۔ جب اس نے آیت اور سامیہ کو دیکھا، یہ لے سر، لسٹ تیار ہو گئی۔ سامیہ نے فائل عماد کی طرف بڑھائی۔ عماد نے فائل پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ آپ کا ہاتھ بھی درد کر رہا تھا، اب ٹھیک ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ آیت کی تھکان سے آنکھیں سونی سی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی اس نے دوپہر سے اب تک کام میں بریک نہیں لی تھی۔ عماد کو وہ اس وقت ایک کیوٹ گرل لگی تھی۔ اوکے سر، ٹیک کیئر۔ آیت اور سامیہ جانے کو پلٹی تھی جب عماد کی آواز پہ رکی۔ کس کے ساتھ جائیں گی آپ اب؟ سر عمر ہے باہر، اس کے ساتھ ہی روز جاتی ہیں ہم، سامیہ نے جواب دیا۔ اوکے، عماد کہتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ آج وہ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ تھکاوٹ نے اس کے ذہن کو معاف کیا ہوا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پہ رکھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ماما، میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں آج۔ جب اس نے اپنی موم کو آواز لگائی تھی۔ اوکے بیٹا، اس کی ماما نے کچن میں کافی بناتے اسے کہا۔ صبح وہ نماز کے لیے اٹھی تو ملکہ سا اندھیرا تھا۔ اکتوبر کا اینڈ چل رہا تھا اور موسم ٹھنڈا رہنے لگا تھا۔ صبح تو ویسے ہی بہت حسین ہوتی ہے، ٹھنڈی سرمئی سی۔ چاند اور ستارے بھی جیسے ساری رات کے تھکے غنودگی میں ہوتے ہیں۔ ایک وہی وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا خاموش لگتی ہے، کیونکہ شیطان نے سب کو نماز کے وقت لوری دے کے سلا دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے پھر بھی نماز کی فکر میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہم خدا کے لیے نماز پڑھیں، ورنہ ہم یہی سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ ایسی نعمت ملنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کے لیے نماز پڑھنے کی فکر ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو صبح کے نظارے کو سکون سے نہ دیکھنا چاہے۔ صبح کا نظارہ اتنا مسحور کن ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کھو سا جاتا ہے۔ آیت نماز پڑھ کے ونڈو کے پاس صوفے پہ بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ جب اس کی ماما نے اسے اٹھایا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ ایک آفس میں جاب کرتی تھی۔ گھر میں صرف آیت اور اس کی ماما ہی تھے۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئے 4 سال ہوئے تھے۔ ان سے ان کا گھر بھی چھین گیا تھا جو اس کے بابا کو آفس کی طرف سے ملا تھا۔ اب آیت اور فاطمہ ایک رینٹ پر ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ آیت کو جاب اسٹارٹ کیے 2 سال ہو گئے تھے۔ سامیہ نے ہی اسے اپنے باس سے بات کر کے جاب پہ لگوایا تھا۔ فاطمہ کپڑے ڈیزائننگ کرتی تھی۔ فاطمہ کو شوق بھی تھا اور ضرورت بھی۔ وہ آیت کی شادی کے لیے سب جمع کر رہی تھی۔ فیروز کے بعد ان پہ بہت برا وقت آیا تھا، لیکن دونوں صبر شکر سے وقت گزار رہی تھی۔ آیت آفس پہنچی تو اس کی ٹیبل پہ ایک اور فائل اس کی منتظر تھی۔ کیسی ہو آیت؟ سامیہ نے لیٹ آتے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس جاگ دیر سے آئی صبح۔ آیت نے سامیہ کے اگلے سوال کو جانتے ہوئے پہلے ہی دیر سے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ یہ سر نے بھجوائی ہے فائل، اور کہا کہ جب تم آ جاؤ تو یہ فائل لے کے ان کے پاس بھیجوں تمہیں۔ سامیہ نے اسے فائل اٹھاتے دیکھ کے کہا۔ اچھا، آیت نے مختصر جواب دیا تھا۔ کیا بات ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی؟ سامیہ نے بھی اسے کیا بات ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی؟ سامیہ نے بھی اسے نوٹ کیا تھا۔ نہیں، ہو گئی نیند پوری، کبھی کبھی زیادہ سو کے بھی سستی پڑ جاتی ہے۔ آیت نے ہنسنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو، میں سر سے پوچھ آؤں۔ آیت فائل لی عماد کے کیبن کی طرف آئی تھی۔ کم ان سر؟ آیت نے عماد سے پوچھا اور اس نے آیت کو دیکھ کے سر ہلایا تھا۔ جی، تو نیند پوری کر کے آئی ہیں لگتا ہے، عماد نے اس کی آنکھیں دیکھ کے کہا۔ جی سوری سر، آیت نے دیر سے آنے پہ ایکسکیوز کیا تھا۔ اوکے، یہ نیو فائل ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں، بیٹھیں۔ عماد نے اسے بیٹھنے کو کہا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آیت 15 منٹ بعد باہر آئی تھی۔ آ کے اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے پین کلر نکال کے پانی سے لی
اور خود کو کام کے لیے تیار کرتی سکون سے آنکھیں مون کے چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ آیت آیت وہ دیکھو، آیت آنکھیں کھول، سامیہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ "ک- کیا کیا ہو گیا؟ دورہ پڑ گیا ہے کیا کسی کو؟" آیت ہڑبڑائی تھی۔ "وہ دیکھ"، اس نے سامنے جاتی لڑکی کو دکھایا جو ہیل پہنے بلو ڈریس میں حماد کے کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ "یہ کون ہے؟" آیت نے برا سا منہ بنایا تھا۔ "مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی سر کی جی ایف"، سامیہ نے منہ چڑھا کے کہا۔ "میں پتہ لگواتی ہوں"، سامیہ کہتے ہی عمر کی طرف ہوئی تھی۔ آیت مایوس سی خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب تھوڑی دیر بعد عماد اور وہ لڑکی ہنستے ہوئے کیبن سے نکلے اور باہر چلے گئے۔ سامیہ بھی آ گئی تھی۔ "لو جی آ گئی رکیب تمہاری"، سامیہ نے آیت کو کہا تو آیت نے اسے گھورا۔ "کیا مطلب؟" "مطلب محترمہ یہ کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہے"، سامیہ کا اشارہ جی ایف کی طرف تھا۔ "تو"، آیت نے لاپرواہی دکھاتے کہا۔ "تو کیا؟" "دیکھو سامیہ، میرا دماغ خراب نہ کرو تم، کام کرو بیٹھ کے، ہمیں کیا کسی سے"، آیت بھنائی تھی۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کام کرتے کرتے آیت نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھا، جس کا زخم اب کافی بہتر تھا۔ اسے کل والا واقعہ یاد آیا تھا، "مت کر تلاش محبت کو، کہ وہ بھی ایک زخم کی سی ہے"۔ آیت کے دل میں ایک خیال ابھر کے معدوم ہوا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کے کام میں مگن ہوئی۔ اسے نہیں پتا کب عماد واپس آیا۔ بریک ٹائم سامیہ لیز لیے اس کی ٹیبل پر آئی تھی۔ "مس آیت، کچھ کھا لو"، سامیہ نے اس کے کام میں دخل دیا تھا۔ آیت نے وقت دیکھا تو اس کی نظر عماد کے کیبن کی طرف بھی بھٹکی تھی۔ "آ گئے ہیں"، لیکن وہ لڑکی ساتھ نہیں آئی۔ سامیہ نے اس کی نظروں کو دیکھا تھا۔ "تم جن ہو کیا؟" آیت نے سامیہ کو دیکھ کر کہا۔ "کیا مطلب؟" سامیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ "کیا تم ہر بات جن کی طرح بول دیتی ہو، جیسے دل اور نظریں بھی پڑھنی آتی ہو تمہیں؟" آیت جھنجھلائی تھی۔ "دیکھو آیت، فضول کی باتیں چھوڑو اور چلو کینٹین، میرا ان لیس سے کچھ نہیں بننے والا"، سامیہ نے اسے اٹھنے کو کہا تھا۔ "چلو میرے جن"، سامیہ کہتی اٹھی اور کینٹین کی طرف چلی گئی۔ ان دونوں نے اس لڑکی کو عماد کے ساتھ دیکھ کے دوبارہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کچھ دن گزرے، ایسے ہی چپ چاپ گزر گئے تھے۔ باس کے آنے کے بعد عماد سے کم ہی سامنا ہوتا تھا آیت کا۔ نومبر اپنی پوری آب و تاب سے گزر رہا تھا۔ ایک دن سامیہ نے آف کیا تھا۔ آیت گھر جانے کو نکلی تو عماد نے اسے راستے میں روکا تھا۔ "مس آیت، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟" "جی سر"، آیت چونکی تھی۔ "کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟" آیت کے راضی ہونے پہ وہ قریب ایک کافی شاپ پہ بیٹھ گئے تھے۔ "ایکچولی آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، یا شاید مجھے پیار ہو گیا ہے"، عماد نے لگی لپٹی کے بنا کہا تھا، اور آیت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ عماد کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب عماد نے پھر بولنا شروع کیا تھا، "آپ سوچ رہی ہوں گی یہ کیسا اظہار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں، لیکن یہ سچ ہے، آپ مجھے واقعی بہت اچھی لگتی ہیں۔ آئی لائک یو"، عماد کہتے کہتے اسے چپ دیکھ کے خاموش ہوا تھا۔ "سوری اگر آپ کو برا لگا میرا ایسے بات کرنا"، عماد سیریس تھا، لیکن آیت کو ان سیریس لگا تھا۔ "آپ کو اگر میں اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کیونکہ میں آپ کی لائف کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی اور، میری لائف میں کوئی نہیں ہے"۔ آیت نے عماد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پہلی بار دخل دیا تھا۔ "تو آپ مجھ سے فرینڈ شپ کر سکتی ہیں"، عماد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ "وہ لڑکی کون تھی پھر؟" آیت کی زبان پہ یہ الفاظ آتے آتے دم توڑ گئے تھے۔ "جی"، آیت نے سوچے بنا کہا تھا، کیونکہ اب وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بھی شاید اس سے محبت تھی، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا عماد اس سے اظہار کرے گا، یا ایسا کوئی وقت آئے گا۔ آیت نے خاموش محبت کی تھی، لیکن شاید اس کی محبت خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس کی محبت کو الفاظ اور احساسات کی ضرورت تھی۔ آیت گھر پہنچی تھی، اس کا دل کسی اور ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بیگانہ سی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ نیا سا لگ رہا تھا، شاید اس نے اس آیت کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک نئی لہر میں ہچکولے لے رہی تھی۔ اتنا اچھا احساس محبت کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ خیالوں میں جھومتی سو گئی تھی۔ فجر میں اس نے خدا کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی
اس کے صرف دل کا خیال حقیقت بن جائے گا۔ اما جس کا خیال اس نے دل کے کونے میں رکھا تھا وہ اتنی جلدی اس طرح حقیقت بن کے اس کے سامنے آئے گا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آیت نے نماز پڑھ کے سیل اٹھایا تو وہاں گڈ مارننگ کا میسج موجود تھا جس پہ اماد کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی۔ کیا اس کی مارننگ بھی ایسی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے یا خواب؟ ویسی خوشی تھی جو اس کے روم روم کو مہکا رہی تھی، ایسا احساس جس کو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آفس پہنچتے ہی سامیہ نے اس میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ آج وہ پورے وقت پہ آئی تھی اور موڈ بھی خوشگوار تھا۔ اس نے جب کل کی صورتحال سامیہ کے گوش اتاری تو سامیہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ آیت، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کہیں خواب تو نہیں سنا رہی؟ سامیہ نے سیریس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پاگل ہو بھلا، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آیت نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آیت میری جان، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، آمین۔ سامیہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ آج میں اور کاشفہ بازار گئی تھی، وہاں مجھے مسز سفیان ملی تھی اور ان کا بیٹا ابراہیم۔ کاشفہ کی سہیلی کا بیٹا ہے ابراہیم، وہ کئی دن سے رشتے کا کہہ رہی تھی۔ پہلے لوگ دیکھے نہیں تھے تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن آج ان سے مل کر اندازہ ہوا لوگ تو اچھے لگے مجھے۔ کاشفہ کو ہاں بھی کر دی میں نے۔ فاطمہ کی بات سن کے آیت کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ بامشکل خود پہ قابو پائے ماں کی بات سن رہی تھی۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور لڑکا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے آیت، تمیز تہذیب والا، اپنا بزنس ہے ان کا، اور لڑکے کی ماں بھی بہت بھلی خاتون لگی مجھے۔ اور کاشفہ بتا رہی تھی کہ ان سب کو تمہاری پک بہت اچھی لگی، میں نے تو ان کو ڈنر پہ انوائٹ بھی کر لیا ہے ویکینڈ پہ، تم بھی گھر ہی ہوگی اس لیے۔ وہ جب سے گھر آئی تھی فاطمہ آیت کو اس کے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہی باتیں کرتے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ آیت کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ ماما، میں برتن دھو لوں، آپ ریسٹ کریں، تھک گئی ہوں گی۔ آیت نے بات پلٹی تھی۔ وہ برتن اٹھا کے کچن میں چلی گئی۔ برتن سینک میں رکھتے ہی اس نے لمبا سا سانس لیا تھا جو فاطمہ کی باتیں سن کے اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کچن کا کام کر کے اس نے چائے بنائی تھی۔ فاطمہ کو چائے دے کے وہ خود ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چائے کے ابھی 2 سپ ہی لیے تھے جب اس نے سیل پہ اماد کا میسج دیکھا تھا۔ ہائے! آیت اس کا میسج دیکھ کے کسی سوچ میں گم ہوئی تھی، پھر اس نے ہیلو کا میسج کیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے جب آیت نے میسج ٹائپ کیا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ پھر آیت نے کچھ سوچ کے میسج ریز کر دیا تھا۔ وہ یہ بات خود اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اماد نے اسے گڈ نائٹ کہہ دیا تھا اور وہ بھی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ کے سونے چلی گئی تھی۔ آیت، تم آنٹی سے بات کرو کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آفس آ کے جب اس نے سامیہ کو رشتے والی بات بتائی تو سامیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن سامیہ، اماد نے مجھے پرپوز تو نہیں کیا نا، کیا پتہ وہ انگیجڈ ہو، کیا پتہ وہ مجھے صرف دوست سمجھتا ہو۔ آیت نے دل کے وہم کو بیان کیا تھا۔ لیکن آیت، تم اس سے یہ پوچھ لو، اور اس نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تو اگر انگیج ہوتا یا ایسا ویسا کچھ ہوتا تو وہ تم سے یہ سب کیوں کہتا؟ سامیہ نے اس کے ڈر کو دور کرنا چاہا تھا۔ دیکھو آیت، تمہیں آنٹی سے بات کرنے سے پہلے اماد کی طرف سے کنفرم ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تم اسے بتاؤ تمہارا رشتہ آیا ہے اور پھر دیکھو اماد کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ سامیہ نے اسے صلاح دی تھی، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوا تو وہ تمہیں پرپوز کر لے گا۔ تم پریشان نہ ہو آیت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی عمر سے کہہ کے پتہ کرواتی ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی جو آفس آئی تھی۔ کل بھی عمر نے اماد کو مال میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ سامیہ نے ایک اور بری خبر اسے سنائی تھی۔ کیا؟ آیت کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں آیت، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پریشان ہوگی، لیکن اب مجھے لگا تمہیں بتانا ضروری ہے۔ کس وقت دیکھا تھا عمر نے؟ آیت پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ رات کو گیا تھا عمر اپنے دوست کے ساتھ، تب دیکھا تھا۔ سامیہ نے اسے بتایا تھا کہ آیت کا دماغ گھوما تھا۔ مطلب جب اماد نے اسے میسج کیا اور گڈ نائٹ کہا اتنی جلدی، تو وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ آیت اپنی ہی سوچ میں گم تھی جب اماد اپنے کیبن سے باہر آیا تھا۔ آیت اماد کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آیت کو دیکھے بنا باس کے آفس میں گیا اور 5 منٹ میں نکل کے باہر چلا گیا۔ آیت اور سامیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میسج کرو اور پوچھو کہاں گئے ہو،
سامیہ نے ٹیبل سے آیت کا سیل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ ہم ہم آیت نے کے میسج ٹائپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر کے رپلائی نہ آنے پہ آیت کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، آیا رپلائی؟ سامیہ نے 2 گھنٹے میں 50 بار اسے پوچھا تھا اور آیت نے ہر بار نفی میں سر ہلا کے جواب دیا تھا۔ شام کو 6 بجے آیت گھر پہنچی جب اس کا میسج آیا تھا۔ ہاؤ آر یو سویٹی؟ آیت کے فیس پہ اسمائل آئی تھی۔ آ گئی میری یاد؟ کہاں تھی آج سارا دن؟ آیت نے رپلائی کیا تھا۔ تمہارے دل میں۔ رپلائی کے ساتھ ہی اسمائلی ایموجی تھا۔ اوہ اچھا جی، مجھے نظر تو نہیں آئے، اور نہ آپ نے میرے میسج کا رپلائی کیا، جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ آیت نے سیڈ ایموجی لگایا۔ کہیں بھی نہیں یار، بس کام تھا۔ عماد کا رپلائی آیا تھا۔ کیا کام تھا جناب کو؟ آیت نے پوچھا۔ وہ رپلائی کا ویٹ کرتی رہی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ جب وہ سونے کو لیٹی تب عماد کا دوبارہ میسج آیا تھا۔ آئی مس یو۔ اچھا جی۔ آیت کے فیس پہ پھر سے اسمائل ابھری۔ پھر وہ باتیں کرنے لگ گئے اور آیت اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ کل کی نسبت آج آیت سامیہ کو فریش لگی تھی۔ کیا کہا عماد نے؟ سامیہ نے کل والی بات پوچھی تھی۔ کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سامیہ پتہ نہیں، وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے وہی جواب دہ ہوتا، اور مجھ سے کچھ سوچا ہی نہیں جاتا، اور میرا دل کرتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہیں بس۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی اور بات کروں گی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ جیسے مجھے اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ لیتے ہیں اور میرے سارے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سامیہ، میں جب جب ان کو دیکھتی ہوں نا، مجھے ہر بار ان سے نئی سی محبت ہوتی ہے۔ آیت شاید اب بھی اس کے سحر میں بول رہی تھی۔ آیت، کیا بات ہے؟ تم کہیں خود کو ہی نہ بھول جانا، سامیہ نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو کام کر لو اب۔ آیت نے اسے کام کی طرف دھیان کروایا تھا۔ آیت، تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ عماد نے بہت نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن آیت بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نہیں، نہیں تو؟ آپ کو کس نے کہا؟ آیت کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، کسی نے کہا نہیں، وہ تمہاری دوست ہے نا آفس میں، وہ کسی سے بات کر رہی تھی تو بس تب سن لیا تھا، عماد نے کہا۔ نہیں، منگنی نہیں ہوئی، بس ماما نے ایک رشتہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، آیت نے وضاحت کرتے ہوئے عماد کے چہرے پہ امپریشن تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور مسکراتا سا تھا۔ آیت کبھی اس کی فیلنگز کا اندازہ اس کے چہرے سے نہ کر پائی تھی، اس لیے اس کے رشتے کی بات پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن عماد نے بھی اس سے کچھ اور نہیں پوچھا تھا۔ پھر وہ کافی پی کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رات کو پھر عماد اس سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عماد نے اس رات پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور آیت بھی اظہار کیے بنا رہ نہیں پائی تھی۔ اگلے دن آیت کو سامیہ نے جو خبر سنائی تھی، آیت سانس لینا بھول گئی تھی۔ سامیہ، تمہیں کیسے پتا؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ عمر نے بتایا ہے، عمر کا ایک دوست ہے جو عماد کے گھر کے پاس رہتا ہے، اور اس کا ان کے گھر بہت آنا جانا ہے۔ سامیہ نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ عمر بتا رہا تھا وہ لندن سے آیا ہی شادی کے لیے ہے، اس کی فیملی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ سامیہ بس کرو، آیت نے روتے ہوئے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ آیت، سنبھالو خود کو پلیز، چھوڑو بس اس فراڈ انسان کو۔ سامیہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ میں پوچھوں گی اس سے سامیہ کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، آیت آنکھیں صاف کر کے بولی تھی۔ بریک ٹائم تک بھی عماد آفس نہیں آیا تھا، اور صبح سے اس نے ابھی میسج بھی نہیں کیا تھا۔ آیت افسردہ سی گھر پہنچی تھی۔ آیت، مہمان اس ویکینڈ پہ نہیں آ رہے، ان کے فوتگی ہو گئی کوئی، اس لیے فاطمہ نے اسے بتایا تو آیت نے سکون کا سانس لیا۔ چلو ایک طرف سے تو سکون ہوا، وہ سوچتے ہوئے کمرے کی طرف گئی تھی۔ عماد کو گھر آ کے اس نے 2 بار کال کی تھی، جو کہ ایک بار بزی کر دی گئی اور ایک بار کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ 9 بجے عماد کی کال پہ آیت نے بیل ہوتے ہی کال اٹینڈ کی تھی۔ کیا حال ہے میری جان کا؟ وہی ہنستا پرسکون لہجہ، لیکن آج آیت کو غصہ آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے عماد؟ نہ آفس آیا، نہ کوئی وجہ بتائی، نہ کال، نہ میسج۔ آیت نے ایک ہی بار سب بولا تھا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بہت مس کیا ہے آج، عماد نے پھر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پلیز عماد، سیریس ہوں میں، وجہ بتاؤ، آیت جھنجھلائی تھی۔
آفس سے آف لے لیا میں نے، عماد نے آیت کو بتایا تھا۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں آپ نے، اور آف کیوں؟ کتنے دن کا؟ آیت نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جو سامیہ نے اسے بات بتائی تھی وہ اس کو جھٹلا رہی تھی، دل کو تسلی دے رہی تھی۔ سامیہ کا وہم ہو سکتا ہے، کیا پتا عماد کے بھائی کی شادی ہو، اس لیے عماد نے زیادہ ضروری نہ سمجھا ہو بتانا۔ لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کہاں بدلتی ہے۔ ہاں آیت، میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ میری فیملی نے رشتہ دیکھا ہے۔ عماد کی بات سن کے آیت کو یقین آ گیا تھا، لیکن عماد نے بات ادھوری کی تھی۔ صرف رشتہ ہی دیکھا ہے یا ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے؟ آیت نے عماد سے لرزتے دل سے پوچھا تھا۔ ہاں، ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے، لیکن آیت مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عماد نے آیت کو آخر یہ بات کہہ ہی دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عماد کہ آپ کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو؟ کیا وہی لڑکی ہے جو آفس آئی تھی؟ آیت نے کئی بار دل میں آئی بات پوچھ ہی لی تھی۔ ہاں وہی ہے، شاپنگ کا کہہ رہی تھی، میں منع کر کے آفس آ گیا تھا تو آفس ہی پہنچ گئی، پھر مجھے جانا پڑا۔ عماد نے اتنی آسانی سے بات کہی تھی۔ تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں عماد؟ آیت نے اس کا فیصلہ پوچھا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کر لو، اگر وہ مان جاتی ہیں تو میں بھی گھر والوں کو منا لوں گا۔ عماد نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن عماد، تم اس لڑکی کو شاپنگ کرواتے پھر رہے ہو، تم کیسے بات کر لو گے، کیسے گھر والوں کو منا لو گے؟ آیت کے دل میں بہت سی باتیں آئی تھیں جس کے لبوں پہ آ کے دم توڑ گئی تھی۔ آیت نے کال بند کر دی تھی اور اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس سب سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر میں نہ پوچھتی تو عماد شادی کر لیتا؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ تو بہت خوش اس لڑکی کے ساتھ گیا تھا اور اس نے خود مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اتنی مین بات وہ مجھے بتانا کیسے بھول گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ آیت کا دماغ پھٹنے کو تھا جب اس کے دل کا خیال ابھرا تھا۔ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہوتا تو وہ اب تمہیں پرپوز کیوں کرتا؟ وہ یہ کیوں کہتا وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا؟ وہ کیوں کہتا تم اپنی ماما سے بات کر لو؟ آیت دماغ اور دل کی باتوں میں بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے ہنستا تھا جہان میرا، وہ جو ادھوری سی خوشی دیتا تھا مجھے۔ آیت، کیا بات ہے بیٹا، آج کل پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ بہت دن سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس نے آیت کو پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں ماما۔ کیوں، کیا ہوا؟ آیت نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماما کی جان، کوئی بات ہے، پریشانی ہے تو بتاؤ، فاطمہ نے بہت پیار سے اسے پوچھا تھا۔ نہیں ماما، کوئی بات بھی نہیں، اگر کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی ماما۔ آیت بات تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چلو آج آف کر لو آفس سے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، فاطمہ نے اسے صوفے پہ چپ چاپ بیٹھے دیکھ کے کہا۔ نہیں ماما، آج چھٹی نہیں کر سکتی، کام ہے آفس میں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ آیت نے فاطمہ کو بہلایا تھا۔ آیت نے سامیہ سے عماد والی بات ابھی تک نہیں کی تھی، لیکن اس نے آج سامیہ کو بتایا تھا جو عماد نے اس سے کہا تھا۔ سامیہ، عماد نے کہا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا اگر میں ماما کو منا لوں۔ آیت نے دل کو تسلی تو دے لی تھی، لیکن سامیہ کو یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ سامیہ نے آیت کو سمجھایا تھا۔ آیت، تم کیا چاہتی ہو؟ سامیہ اس کو کچھ بھی کہہ کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عماد کو، آیت نے اس انداز سے کہا تھا کہ سامیہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ ان دونوں نے مزید کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ سامیہ، میں گھر جا رہی ہوں، ماما کو کہہ کر آئی تھی، باس سے چھٹی لے آئی ہوں۔ آیت نے جاتے ہوئے سامیہ کو بتایا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ سامیہ نے اس کی اداس سی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آیت کہاں ہے؟ عماد آیت کے جانے سے گھنٹے بعد آفس آیا تھا۔ وہ گھر چلی گئی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سامیہ نے عماد کو بتایا تھا۔ عماد باس کے پاس چلا گیا، باہر آ کے اس نے سب کولیگز کو اپنی شادی پہ انوائٹ کیا تھا۔ سامیہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے عماد؟ یہ آیت کو کچھ کہہ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، آخر ہے کیا؟ سامیہ کو تب چڑھی تھی۔ اس نے عماد کو جاتے دیکھ کے اسے روکا تھا۔ ایکسکیوز می سر۔ یس۔ عماد سامیہ کو دیکھ کر رکا تھا۔ سر، آپ نے آیت کو کہا ہے آپ شادی نہیں کریں گے اور یہاں آپ سب کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ سامیہ نے ہمت کر کے عماد سے دو ٹوک بات کی تھی۔ جی، اگر وہ اپنی ماما سے بات کر لیتی
تو मेरी शादी ना करता, लेकिन आज तो मेरी मेहंदी है। अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? और सब मेरे साथ साथ आयत पे भी उंगली उठाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। अम्माद ने इतनी आसानी से बात कवर की थी। सामिया भी दंग रह गई थी। इससे पहले सामिया कुछ कहती, अम्माद चला गया था। इसका मतलब ये बात अम्माद ने कुछ दिन पहले कही होगी आयत को, लेकिन आयत ने मुझे आज बताई है। सामिया को सोच के ही कुछ हुआ था, जब आयत को पता चलेगा आज इसकी मेहंदी है तो। लेकिन आयत का वहम दूर करने के लिए इसे बताना भी तो ज़रूरी है। जो भी हो, इसे खुद को संभालना तो पड़ेगा। सामिया ने सोच के घर आके आयत को कॉल की थी। आयत, अम्माद आया था ऑफिस तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी कोई बात हुई है इससे क्या? सामिया, तुम घर आ सकती हो? आयत ने इसकी बात का जवाब दिए बिना कहा था। क्या हुआ, तुम ठीक हो आयत? सामिया घबराई थी। तुम आ सकती हो अभी? आयत ने फिर कहा था। हाँ मैं आती हूँ, वेट करो। सामिया ने जल्दी से कॉल बंद करके हैंडबैग उठाया था। सामिया पहुंची तो फातिमा ने दरवाज़ा खोला था। माशाल्लाह सामिया, कैसी हो? फातिमा ने इसका माथा चूम के हाल अहवाल पूछा था। जी आंटी, ठीक हूँ। आया जल्दी आ गई थी तो सोचा इसका पता ले आऊं। कैसी है अब? सामिया ने फातिमा को देख के अंदाज़ा लगाया था कि आयत की हालत का इनको इल्म नहीं है। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में है। तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने को लेके आती हूँ, फातिमा ने सामिया को कहा था। नहीं आंटी प्लीज़, अभी ऑफिस से आके खाना खा के आई हूँ। प्लीज़ कुछ भी नहीं खाना पीना भी। और मेरा अपना घर है, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद ले लूँगी। सामिया ने फातिमा को कहा तो फातिमा, जो काशिफा से बात करती हुई दरवाज़ा खोलने लगी थी, फिर काशिफा से बात करने लग गई। आयत मेरी जान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सामिया ने आते ही से नीचे बैठी को देख के कहा। आयत सामिया के गले लगकर रोने लगी थी। सामिया, मैं क्या करूं? मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। इस थोड़े से अरसे में अम्माद ने मुझे पागल बना दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आती सामिया। मैं शायद इसके बिना ना रह सकूं। वो आज भी पूरे 45 मिनट ऑनलाइन रह के ऑफलाइन हुआ था, लेकिन मेरा 7 घंटे पहले का भेजा हुआ मैसेज इसने अब भी सीन नहीं किया था। और मेरे 10 बार कॉल करने पे वो बिजी ही रहता है। कभी किसी की कॉल इसने मेरे लिए होल्ड नहीं करवाई, और मुझसे बात करते हुए किसी की कॉल आने पे मुझे वेट का कह देता है। और फिर सारा दिन जब वो मेरी कॉल्स और मैसेजेस से रात तक तंग आ जाता है, फिर बड़े तहम्मुल से कहता है, जी क्या हाल है, क्या कर रही हो? वो बहुत नॉर्मल होता है। वो ये नहीं पूछता इतनी कॉल्स की खैरियत थी। वो पूछने पे भी बस इतना कहता है, यार काम कर रहा था। और फिर वो कॉल पे भी गौर से बात नहीं सुनता, और वेट कह कह के कॉल बंद कर देता है। और मैं फिर पागलों की तरह इसके ऑनलाइन को घूरती रहती हूँ। और इसने कभी मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन को नहीं देखा होगा, इसलिए इसे कभी यह ख्याल नहीं रहता कि जिसको इसने वेट का कहा है वो सिर्फ इसके लिए ऑन है, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र वाला है और मैं बहुत बेसब्री हूँ इसके लिए। बताओ मुझे सामिया, इसके रिलैक्स रहने की क्या वजह है? मेरी फीलिंग्स के साथ वो इतनी आसानी से खेल रहा है कि मैं किसी को बयान भी करूं तो अगले को आम सी बात लगती है। और मुझे मुझे पागल करने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है क्या? वो आंसू से तर चेहरे के साथ बाल मुट्ठियों में भींचे फर्श पे बैठी थी। सामिया, मैं इसकी हर सच्ची झूठी बात का यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती। लेकिन वो पता नहीं क्यों बेजार हो गया है। जब वो बात करता है ना सामिया, तब वो सब कुछ भुला देता है मुझे। मैं क्या करूं, बताओ मुझे। आयत की हालत सामिया से देखी नहीं जा रही थी। आयत, तुम क्यों इस इंसान के पीछे खुद को जलील कर रही हो, जिसे मोहब्बत की कदर नहीं है? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। वो एक धोखा है सिर्फ, इसमें ज़रा सी भी हकीकत नहीं है। प्लीज़ तुम खुद को हल्का ना करो। वो एक दिन बहुत पछताएगा। इसको भी खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। कल शादी है इसकी, करने दो तुम, बस दफ़ा करो। देखना अल्लाह ने तुम्हें कितनी खुशियाँ देनी हैं। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आयत एकदम इसकी बात पर ठिठकी थी। क्या मतलब? आयत ने सामिया को देखा, जो अब नजरें चुरा रही थी। लेकिन सामिया चाहती थी इससे पता तो लगना ही है, तो क्यों ना वो अभी बता दे। हाँ आया था आज, सबको इनवाइट करके गया है शादी पे। और सामिया हिचकिचाई थी। और क्या? आयत ने इसे हिलाया था। आज आज इसकी मेहंदी है। सामिया ने आकर अल्फाज अदा कर दिए थे।
آیت کی حیرانگی سے آنکھیں پھٹنے کو تھیں، اس لیے وہ تمہارے میسج کال نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی شادی میں بزی ہے اور وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ تم پاگل ہو رہی ہو، بس اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سامیہ نے اسے سختی سے سمجھایا تھا۔ آیت خاموش ہو گئی تھی۔ سامیہ نے اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور کچن سے پانی لے کر آئی تھی۔ یہ پیو۔ سامیہ کا دل بھی اس کے لیے جل رہا تھا۔ تم اب سو جاؤ اور کل آفس نہ آنا، ریسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور مزید ایسے گھٹیا انسان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامیہ کے لہجے میں اماد کے لیے نفرت تھی۔ ایسے نہ کہو سامیہ، آیت نے پھر اس کی سائیڈ لی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی سب سے پہلے تو، چپ کرو اور ریلیکس کرو خود کو، سامیہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ آیت چپ چاپ بیٹھ گئی۔ چلو میں چلتی ہوں، اب خیال رکھنا اپنا۔ سامیہ سے لٹا کر چلی گئی تھی۔ رات کو 1 بجے تک آیت جاگتی رہی تھی۔ اس نے اماد کا نمبر بلاک کر دیا تھا، لیکن 2 بجے اس نے ان بلاک کر دیا تھا اور پھر وہ میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ اماد نہ کرو شادی پلیز۔ آیت نے میسج سینڈ ہوتا دیکھا تھا اور لاسٹ سین پہ ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ٹائپنگ رکتے ہی میسج آیا تھا، ابھی دوست ہیں پاس، تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں۔ آیت اس تھوڑی دیر کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اماد کا میسج آیا تھا، جی کیا حال ہے؟ نہ کرو شادی۔ آیت نے پھر سے وہی میسج کیا تھا۔ اب کیسے انکار کروں آیت، کل شادی ہے، اور کیا وجہ بتا کر انکار کروں؟ تم نے اپنی ماما سے بات کی ہے؟ اماد کا میسج تھا، میں ابھی بات کر لیتی ہوں، وہ مان جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی شادی ہے آپ کی، پلیز اماد۔ آیت نے رپلائی کیا تھا، آیت سب تم پہ انگلی اٹھائیں گے، میں خود یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کیا کروں یار، پلیز تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ شاید تم بھی یقین نہ کرو میرا آیت، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں تو لگ رہا ہوگا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ میرے گھر والوں کی بھی تو عزت ہے نا یار، میرے بابا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اماد کا میسج آیا تھا۔ آیت پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اماد نے دوبارہ اسے میسج نہیں کیا تھا۔ اٹھو آیت، آج آفس نہیں جانا؟ فاطمہ نے 9 بجے آ کے اسے جگایا تھا۔ آج صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دسمبر نے اپنی آمد کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی یک ہوا بھی چل رہی تھی۔ نہیں ماما، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے۔ فاطمہ کو آیت کا دکھی چہرہ دیکھ کے رنج ہوا تھا۔ کچھ نہیں ماما، طبیعت نہیں ٹھیک بس، اس لیے رات نہیں سو سکی صحیح سے۔ آیت نے آنکھیں چرائی تھی۔ لیکن بیٹا، ایسا زرد چہرہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تمہارا۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ فاطمہ نے پیار سے اس کے بال سمیٹے تھے۔ آیت چپ چاپ ہاسپٹل جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے، باہر کے موسم پہ دل کا موسم بہت اثر کرتا ہے۔ اگر دل خوش ہو تو ایسا موسم حسین لگتا ہے، لیکن آیت کا دل اداس تھا، اس لیے اسے موسم بھی اداس لگا تھا۔ وہ 11 بجے آئی تھی ہاسپٹل سے۔ فاطمہ اسے کمرے میں لٹا کے کچن میں اس کے لیے کچھ بنانے لگ گئی تھی۔ آیت نے بلاک لسٹ دیکھی تھی، لیکن اماد کی کوئی کال میسج نہیں تھا۔ آیت نے پھر سے ان بلاک کیا تھا نمبر، اور پھر سے میسج کیا تھا، اماد کیا کر رہے ہو؟ لاسٹ سین پہ پھر ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ سر بہت درد کر رہا ہے، دل کر رہا ہے سب چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اماد کا میسج آیا تھا، تو آ جاؤ اماد، کس نے روکا ہے؟ آیت نے بھیگی آنکھوں سے رپلائی کیا تھا، آیت تم مجھے غلط نہ سمجھنا پلیز، تم تو مجھے سمجھ سکتی ہو نا۔ اماد نے پھر بے بسی سے میسج کیا تھا، اماد لیکن میں کیسے یہ سب برداشت کروں، پلیز آپ بھی تو سمجھو۔ ٹھیک ہے، میں پھر فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ اماد نے میسج کیا اور ٹائپنگ کی جگہ لاسٹ سین نے لے لی۔ آیت سارا دن بار بار چیک کرتی رہی تھی، لیکن اماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ آیت نے رات تک انتظار کیا تھا۔ اماد کا 8 بجے میسج آیا تھا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ اماد کا میسج دیکھ کے آیت کا دل خوش ہوا تھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اور لے آئے دلہن، کیسی لگ رہی ہے؟ آیت نے میسج کیا، مجھے کیا پتا کیسی لگ رہی ہے، خود آ کے دیکھ لو، میں نے تو نہیں دیکھا، یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھی نہ ہو۔ آیت نے رپلائی کیا تھا، تمہیں نہیں یقین تو بتاؤ کیسے یقین کرواؤں، میرا پہلے ہی سر درد کر رہا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اگر دیکھا ہوتا، مجھے انٹرسٹ ہوتا
تو کیا اس وقت تم سے بات کر رہا ہوتا؟ عماد کا میسج آیا تھا۔ آیت پھر سے عماد کی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہی سمجھنے لگی تھی۔ اور پھر عماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ گھنٹہ بھر انتظار کے بعد آیت نے کال کی تو آیت ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آ کے اس کے پھر ہوش اڑے تھے۔ میرے آنسوؤں کی کیا خبر اسے، وہ جسے میرا غم ادھورا لگتا ہے۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اس کی رگیں بھی پھول گئی تھی۔ وہ تکلیف سے نڈھال ہو گئی تھی۔ ظاہری تکلیف تو کوئی نہیں تھی اسے، دل کی تکلیف تھی۔ وہ جتنا اسے روکتی اتنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ عماد کا نمبر مسلسل آف تھا۔ آیت کو لگا تھا اس کی سانس رک جائے گی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ ابھی تو اس کے دل نے نہ جانے کتنا بے بس کر کے اسے توڑنا تھا۔ صبح کو آیت نے سامیہ کو کال کی تھی۔ سامیہ، آج ولیمے پہ جانا ہے؟ آیت نے پوچھا۔ نہیں بتایا تھا۔ کیوں جانا ہے تمہیں؟ سامیہ نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں اپنے دل کو دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کتنا خوش ہے، اسے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کے شاید دل کو اس سے نفرت ہو جائے۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے، شاید اس دل کو سمجھ آ جائے اور یہ مجھے اس کا بار بار خیال نہ آنے دے۔ آیت بے بسی سے بول رہی تھی۔ سامیہ کو بھی لگا تھا کہ اسے جانا چاہیے تاکہ آیت کو اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ کے یقین آ جائے، وہ خود کو مزید خوار نہ کرے۔ فنکشن شام کا تھا، وہ دونوں تیار ہوئی۔ سامیہ نے گولڈن فراک پہنا تھا جس کے اوپر مہرون نقش نگاری کے پھول بنے ہوئے تھے۔ آیت نے پیچ کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی جو گھٹنوں سے ذرا سی اونچی تھی۔ اس پہ بھی بہترین سلور ایمبرائڈری سے مزین تھی۔ صاف سا میک اپ اور بالوں کو اسٹریٹ کیا تھا۔ پاؤں میں ہیل پہنے اور ہاتھ میں سلور کلچ پکڑے وہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں سامنے ہی عماد پہ نظر پڑی تھی جو فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا موڑا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس پہنے تھا۔ آج کچھ لمحے کے لیے چہرے پہ اسمائل کی جگہ حیرانگی نے لی تھی۔ سامیہ اور آیت اپنے آفس کے کچھ کولیگز کے ساتھ ہی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ عماد کی نظر بار بار آیت کی طرف بھٹک رہی تھی۔ عماد اور کنزا کو فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے آیت کا دل بھینچا تھا۔ جب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیو پوز بنا رہے تھے، آیت کو دھچکا لگا تھا۔ ان کے اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد آیت بوکے لے کے گئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، آیت نے بمشکل عماد کے ساتھ بیٹھی کنزا کو دیکھ کے کہا۔ تھینک یو، کنزا نے خوشی سے وہ بوکے پکڑا اور آیت نے عماد کو دیکھا جو نظریں پھیر گیا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو عماد سر، آیت نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور اسٹیج سے واپس آتے ہی سامیہ کو گھر چلنے کا کہا تھا۔ چلو سامیہ گھر چلیں، بس میرا دم گھٹ جائے گا یہاں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ عماد نے ان کو جاتا دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پلیز کھانا تو کھا کے جائیں۔ وہ عماد کی ماما تھی۔ نہیں آنٹی، بس ذرا ضروری کام ہے اس لیے ہمیں جانا ہے، سامیہ نے جواب دیا تھا۔ ارے بیٹا، کام تو ہوتے رہتے ہیں، بیٹھو، کھانا کھائے بنا نہیں جانا، عماد کی ماما نے اصرار کیا تھا۔ بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، سامیہ نے تعریف کی تھی۔ ہاں بیٹا، کنسا اور عماد نے ہی سب اپنی پسند سے کروایا ہے۔ آیت چپ چاپ کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہوں، بہنیں ہوں دونوں؟ جی، یہ تو میرے لیے بہنوں سے بھی بڑھ کے ہے، یہ آیت ہے میری بیسٹ فرینڈ، سامیہ نے آیت کا تعارف کروایا تھا۔ اچھا، بہت پیاری بچی ہے، عماد نے تو اپنی کوئی پسند بتائی ہی نہیں تھی، ورنہ اس کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی تھی، اس نے تو بتایا ہی نہیں۔ سامیہ اور آیت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے آنٹی، ہم چلتی ہیں۔ سامیہ کو آیت کی کنڈیشن کا اندازہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن یہ ادھار رہا، دوبارہ گھر آ کے تم دونوں نے ڈنر کرنا پڑے گا۔ عماد کی ماما شاید کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی تھی۔ اوکے، سامیہ اور آیت جانے کو مڑی تھی جب آیت کو چکر آیا اور وہ دروازے کے پاس جا کے سامیہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آیت، آیت ہوش کرو، سامیہ بکھلا گئی تھی۔ سامیہ نے عمر کو کال کی تو وہ بھی ہال میں سے نکل آیا تھا، پھر وہ سیدھے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ کیا ہوا ہے سامیہ؟ تم لوگ تو شادی میں گئے تھے، اچانک کیا ہو گیا آیت کو، میری بچی کو؟ فاطمہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ آیت ہوش میں آ گئی تھی، ڈرپ لگی تھی اسے، وہ ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی جب فاطمہ نے سامیہ سے پوچھا تھا۔ آنٹی پتہ نہیں، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سامیہ مجھے پتا ہے، کوئی بات تو ہے، آیت بھی کچھ نہیں بتاتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ سامیہ بیٹا، میں نے آیت سے بار بار نہیں پوچھا کیونکہ وہ ہر بات خود بتا دیتی ہے، اس بار بھی میں انتظار کر رہی تھی وہ خود بتا دے، میں ماں ہوں اس کی،
مجھے پتا ہے وہ کسی اذیت میں ہے، تم بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ فاطمہ روحان سی ہوئی تھی۔ سامیہ نے سب کچھ فاطمہ کو بتانے کا سوچا تھا۔ آیت کو رات 11 بجے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ایک ہی سہارا تھا اس کا، وہ اسے اس طرح رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آیت کا سیل آف تھا، فاطمہ نے اسے سکون کرنے کو کہا تھا، اور جب تک وہ نہیں سوئی تب تک وہ آیت کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ سامیہ اور عمر ہاسپٹل سے ہی گھر چلے گئے تھے۔ اگلے دن عماد نے خود کال کی تھی۔ کیا حال ہے آیت، کیسی ہو؟ عماد کا وہی ٹھنڈا لہجہ، مر رہی ہوں کیونکہ زندہ تم رہنے نہیں دو گے۔ آیت شدید غصے میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے آیت؟ میں بھلا کیوں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا؟ عماد نارمل تھا۔ کیوں پھر؟ بہت اچھی ہوگی آپ کی وائف، کوئی تعریف نہیں سنائی مجھے آپ نے، آیت نے طنز کیا تھا۔ ابے یار مجھے کیا پتا، میرا سر درد تھا، میں تو پین کلر لے کے سو گیا تھا، عماد نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو نمبر کس خوشی میں بند تھا؟ آیت نے پھر پوچھا تھا۔ فرینڈز کے میسیجز آ رہے تھے، جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے۔ بھائی نے مجھے مسلسل سیل پہ مصروف دیکھا تو سیل اپنے پاس آف کر کے رکھ لیا تھا، پھر صبح دیا تھا سیل۔ جھوٹ نہ بولو عماد، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا پاگل بنا رہے ہو؟ آیت جھنجھلائی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ویسے بھی مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ عماد کی بات سن کے حیرانگی ہوئی تھی آیت کو۔ عماد تم ہوش میں بھی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی کل شادی ہوئی ہے تمہاری اور تم اسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اس لڑکی کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم میری وجہ سے کہہ رہے ہو تو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو دکھ تم نے دینا تھا دے دیا، اب میں کسی کے دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ اتنی شفاق نہیں ہوں میں کہ کسی کی خوشیوں کو نگل جاؤں۔ وہ بہت خوش تھی تمہارے ساتھ اور تمہیں مزید مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے عماد، آیت خود اعتمادی سے بولی تھی۔ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات کو؟ آیت نے کال بند کر دی تھی۔ اس میں اور ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو پھر دلدل میں ڈال دیتی۔ آیت تمہاری آنٹی ان لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہی تھی، تم ٹھیک ہو جاؤ میں پھر بلا لوں گی ان کو، فاطمہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے آیت کو بٹھا کے چائے بنا کے لائی تھی۔ آیت سمجھ گئی تھی اس کی ماما رشتے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بتایا ہے سامیہ نے سب کچھ، فاطمہ نے اسے چپ دیکھ کر کہا تھا۔ آیت نے حیرانگی سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، محبت وہیں ہوتی ہے جہاں عزت ہو، جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ ہو۔ میں تو اپنی بیٹی کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، لیکن زندگی کے پہلے امتحان میں ہی میری بیٹی نے خود کو ہرا دیا۔ اپنی ویلیو، اپنی انا، اپنا وقار، سب کچھ ایک ایسے شخص کے لیے بھول گئی جو محبت کے نام کے مطلب سے بھی ناواقف تھا۔ فاطمہ کی باتوں سے آیت کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے معاف کر دے ماما، آیت ماں کے گلے سے لگ کے پھوٹ پڑی تھی۔ نہیں بیٹا، اب اور نہیں رونا، بس سنبھالو خود کو۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ چلو شاباش، فریش ہو جاؤ، میں تمہاری پسند کا لنچ بناؤں گی آج۔ آیت بنا کچھ کہے اٹھ کے چلی گئی تھی اور فاطمہ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر رو دی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سب آفس میں سے مبارکباد دے رہے تھے۔ سامیہ نے اس کی منگنی کی خوشی سب میں اناؤنس کی تھی۔ عماد اپنے کیبن سے آیا تو آیت اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ آیت اس کا نمبر بھی بلاک کر چکی تھی۔ عماد نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، آیت کا کوئی رسپانس نہ دیکھ کر اس نے بھی دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ زندگی ایک بار پھر خاموشی سے بہنے لگی تھی۔ آیت اب جلد ہی آیت ابراہیم ہونے والی تھی۔ وقت خاموش لہروں کی طرح پھسل رہا تھا۔ وقت تو گزر گیا تھا، لیکن آیت گزرے وقت کی کثرت اپنے دل میں ابھی بھی محسوس کرتی تھی۔ یہ پہلی محبت کو پہلی ہونے کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے شاید، اس لیے یہ بار بار اپنا احساس دلانے آتی رہتی ہے، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی کسی دکھ کے پیچھے چھپ کے، اور پھر ہمیں دوسروں کا دکھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے، جو کہ اصل میں ہمیں دوسروں کے دکھ کے پیچھے اپنا دکھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ورنہ ہم ایسے کہاں کہ جو دکھ ہم پہ نہ گزرا ہو کسی دوسرے کا دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ آیت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، اسے تھوڑی سی بات پہ رونا آ جاتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ دھوکا ہوتا دیکھتی یا دکھی ڈرامہ بھی دیکھ لیتی، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ کبھی کسی کی میٹھی رنگ برنگی باتیں ہمیں صراط مستقیم سے موڑ لاتی ہیں
اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی شخص سے ملنے والی بے رخی ہمیں برائی سے صراط مستقیم پر پہنچا دیتی ہے۔ سامیہ، اس کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں کیا کروں؟ بلاک کر کے بھی میں اسے ان بلاک کر کے اس کا آن لائن لاسٹ سین دیکھتی رہتی۔ آن لائن دیکھ کے بھی مجھے ہوتا ہے کیا پتا وہ مجھے آن لائن دیکھ لے اور میسج کرے مجھے۔ تمہیں پتا ہے جب میں کہیں لکھا دیکھتی ہوں نا، محبوب آپ کے قدموں میں، ایسے اشتہار یا پوسٹ، میرا بھی اب دل کرنے لگا ہے میں کہیں جاؤں اور اس کو اپنے نام لکھوا لوں، اسے میرے سوا کوئی نہ دیکھے۔ لیکن پھر سوچتی ہوں کیا فائدہ، پھر مجھے یہی بے سکونی رہے گی کہ اس نے خود محبت نہیں کی، میں نے زبردستی کروائی ہے۔ کبھی بد دعا دینے کو دل کرتا ہے وہ کبھی خوش نہ رہے، کبھی دل کرتا ہے وہ بھی ایسے ہی روئے، ایسے ہی تڑپے وہ بھی میرے لیے، اور میں اسے اس کی طرح بے رخی دکھاؤں، اسے میرے درد کا احساس ہو جائے اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف بھی کر دوں۔ کیا کروں؟ یہ سب تو ایک خیال ہی ہے، میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن دل کی ضد ہے ایسا ہی ہو۔ وہ گڑ گڑائے، وہ مجھے مانگے، میری محبت مانگے، جیسے میں تڑپی ہوں وہ تڑپے۔ آیت کی پین آج بھی ویسی ہی تھی۔ عماد کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے لیکن آیت خود کو نہیں سنبھال سکی تھی۔ سامیہ، کیا سچ میں اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے جو الفاظ مجھ سے کہے تھے وہ سب جھوٹ تھا؟ کوئی ایک بات تو سچ ہوگی، وہ خدا کے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اسے بھول جاؤں؟ سامیہ، ایک بار، بس ایک بار تو وہ مجھ سے کہے کہ وہ کچھ پل کے لیے میرا تھا۔ جو وقت میں نے اس کی محبت میں گزارا ہے، کم سے کم وہ یہ کہہ دے وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ کہہ دے کہ اب وہ بدل گیا ہے لیکن تب وہ میرا ہی تھا۔ میری محبت پہ داغ تو نہ لگائے، ایسی محبت تو نہ کرے کہ لوگ مجھے ہی غلط سمجھے۔ سامیہ، میرا کیا قصور ہے اگر وہ بدل گیا ہے؟ میرا دل تو کہتے ہوئے، سب دیکھتے ہوئے بھی نہیں بدل رہا۔ اس کی کیسی محبت تھی جسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا؟ کیا اس کا ساتھ ادھورا ہی رہا میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی؟ آیت کی آنکھیں آج بھیگی نہیں تھی، ایک درد تھا جو اس کے لہجے میں تھا۔ آیت، بس کرو پلیز، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ سامیہ روحان سی ہوئی تھی۔ آیت نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ سامیہ کبھی کبھار گھر ملنے آ جاتی تھی، کال میسیجز پہ بھی اسے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن آیت کے لیے عماد کو بھلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کبھی تو عماد کو بھولے سے اس کی یاد آتی ہوگی، کبھی تو وہ اس کی کوئی بات سوچتا ہوگا، لیکن آیت کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ماما، پتہ نہیں میں یہ رشتہ نبھا سکوں گی یا نہیں، میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ تم اپنے حصے کی محبت نہیں، اپنے حصے کی بے وقوفی کر چکی ہو، اور مزید بے وقوفی کی گنجائش نہیں ہے آیت۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے، پھر محبت پوری ہوتی ہے۔ محبت عزت مانگتی ہے، ذلت نہیں۔ مجھے یقین ہے ابراہیم تمہیں محبت سے پہلے عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ اماں تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے تم سے دور کر دیا۔ اگر وہ قابل ہوتا تو دور نہ ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ ہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خود کو دوراہے پہ کھڑی مت کرو آیت، بہت اذیت میں رہو گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اذیت میں ڈالو گی۔ بے وقوفی اگر خود تک محدود رہے تو اس کی معافی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بے وقوفی دوسروں پہ اپنا اثر چھوڑنے لگے تو اس کو گناہ یا غلطی کا لقب دیا جاتا ہے، اور پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فاطمہ نے سرخ جوڑے میں بیٹھی اپنی پیاری سی بیٹی کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آیت کی شادی تھی آج ابراہیم کے ساتھ۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی اس کی تلخ یادیں اس کی آنے والی زندگی پہ اثر انداز ہوں، اس لیے وہ آیت کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ اب تک وہ خود ہی جھیل رہی تھی سب کچھ، اور اب اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم سے بھی ہوئی ہے آیت، لیکن مجھے فخر ہے میری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی تم میرا فخر قائم رکھو گی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، اس دنیا کی سب سے حسین دلہن۔ فاطمہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ آیت کو فاطمہ کی باتیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن کیا میں بھول سکتی ہوں؟ آیت نے خود سے سوال کیا تھا، اور اسے خاموشی ملی تھی۔ اس کے اندر اس اذیت نے اپنا عکس چھوڑ دیا تھا، اور نہ جانے وہ عکس آیت کبھی مٹا بھی پائے گی یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ فاطمہ نے ایک عورت اور لڑکی کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ فاطمہ نے ان کو نہیں پہچانا تھا اور نہ فاطمہ ان کو جانتی تھی۔
جی مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں جانتی کیونکہ ہماری پہلی ملاقات ہے یہ، اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایکچولی آپ کی بیٹی جس آفس میں جاب کرتی تھی وہاں میرا بیٹا عماد بھی جاب کرتا تھا۔ جی تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ فاطمہ کا لہجہ خود بخود خشک ہو گیا تھا۔ جی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے زویا، اس عورت نے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن آپ کے بیٹے کی تو شادی ہو گئی تھی، آیت گئی بھی تھی ولیمے پہ، فاطمہ نے اس عورت سے کہا تھا جو عمر میں 50 کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ انگوری شلوار قمیض پہنے نفیس سی خاتون لگ رہی تھی، اور ساتھ بیٹھی لڑکی شاکنگ کلر کی اوپن فراک پہنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ جی جی وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، اس کی طرف تو گڈ نیوز بھی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے حارث کی بات کرنے آئی ہوں۔ میرا نام ہانی ہے۔ آپ کی بیٹی کو میں نے عماد کے ولیمے پہ ہی دیکھا تھا، مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ جی شکریہ آپ کا، اور آپ دادی بننے والی ہیں، وہ بھی بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن شاید آپ کو علم نہیں، میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ فاطمہ نے ان کو بتایا تو دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سوری، ہمیں واقعی آیت کی شادی کا نہیں پتا تھا۔ کب ہوئی شادی؟ ہانی نے کہا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، فاطمہ نے سیریس ہو کے بات کی تھی۔ او اچھا، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے اس کو، آمین۔ میں تو اماں سے کہہ رہی تھی تمہارے آفس میں اتنی پیاری لڑکی ہے، تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ قسمت میں نہیں تھا ورنہ پہلے ہی آ جاتی۔ ہانی کو افسوس ہوا تھا۔ جی بس قسمت کی بات ہے، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، پی کے جائیے گا۔ فاطمہ ان کو بٹھا کے کچن میں چلی گئی تھی۔ تبھی آیت اور ابراہیم آئے تھے۔ آیت عماد کی ماں کو گھر دیکھ کے ٹھٹکی تھی۔ فاطمہ نے بھی آیت کی سوالیہ نظروں کو دیکھ لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے، ہانی کہے بنا نہ رہ سکی۔ چلو آیت میں چلتا ہوں، تم آنٹی سے ڈیزائن کروا کے مجھے سینڈ کر دینا فری ہو کے۔ ابراہیم نے بس چائے پی تھی۔ آیت ابراہیم کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری کیوٹی گرل، ابراہیم نے جاتے جاتے اس کی ناک کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا۔ جی ضرور، آیت نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ آیت کو ابراہیم کی محبت نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آؤ آیت بیٹھو، ہانی نے سے اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا تھا۔ تم تو آئی نہیں بیٹا ولیمے کے بعد، میں نے کہا میں ہی ملنے چلی جاؤں۔ تمہاری ماما نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، نہ ہی عماد نے بتایا۔ آیت کو کچھ ہوا تھا، اتنے وقت بعد اس کا نام سنا تھا اس نے۔ جی آنٹی میں نے آفس پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، آیت نے مختصر جواب دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ آئیے گا کسی دن ہماری طرف؟ بہو تو آیت نہیں بن سکی لیکن ہم دوستیں تو بن سکتی ہیں، ہانی نے جاتے جاتے کہا تھا۔ جی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، فاطمہ نے جواب دیا تھا۔ ماما کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ آیت نے ان کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی تمہارے لیے، آیت کو دھچکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ چھوٹے بیٹے حارث کے لیے، فاطمہ نے تصدیق کی تھی۔ بڑے بیٹے کی طرف تو گڈ نیوز ہے کہتی، چھوٹے بیٹے حارث کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ فاطمہ ڈیزائننگ والی بک دیکھ رہی تھی اور نارملی بات کر رہی تھی، جبکہ آیت کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ فاطمہ نے کوئی جواب نہ پا کر آیت کو دیکھا۔ کچھ نہیں، آیت بھی بک کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اچھی بات ہے، کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فاطمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ماما یہ دیکھیں، میں کہہ رہی تھی یہ ڈیزائن آپ کو دکھاؤں گی، مجھے تو بہت اچھا لگا، یہ میں نے اور ابراہیم نے بنایا ہے۔ آیت نے بات بدل دی تھی۔ وہ بوتیک بنا رہی تھی اور اسی کے لیے وہ فاطمہ کی ہیلپ لیتی تھی۔ آیت کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور اس نے بہت اچھی بوتیک سیٹ کی تھی۔ ارے بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک چھوٹی سی بچی ٹیبل پہ پڑا آیت کا ہینڈ بیگ بازو میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب آیت نے اسے دیکھا، بہت کیوٹ ہے نا؟ آیت نے ساتھ کھڑی گرل کو کہا۔ کس کی بچی ہے یہ؟ آپ کی ماما کہاں ہے بیٹا؟ آیت نے بہت پیار سے پوچھا تھا، جو 3 4 سال کی لگ رہی تھی، لیکن بوتیک میں جتنے افراد تھے ان میں سے کسی کی بھی بچی نہیں تھی وہ۔ آیت کو لگا شاید کسی کی بچی ہے جو گم ہو گئی ہے۔ آیت نے اسے چیئر پہ بٹھایا اور اسے چیز منگوا کے دی۔ جاؤ ہنا، باہر دیکھو کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا اپنی بیٹی کو۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہنا آ گئی تھی۔ جی میم مل گئے اس کے بابا، ادھر ساتھ تیسری شاپ پہ تھے، اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آیت نے اس بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔
جب وہ سامنے دیکھ کے سکتے میں آئی تھی۔ ان کی بچی ہے یہ میم۔ ہنا کی آواز آیت کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اماد، اماد، آیت کے منہ سے سامنے کھڑے شخص کا نام نکلا تھا۔ اماد بھی سکتے میں آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت، آیت نے بچی کو گود سے اتار دیا تھا۔ کیا حال ہے آیت؟ عماد نے ہمت کر کے بولنے میں پہل کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آیت نے نظریں چرائی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ عماد نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا۔ بیٹا کیوں بھاگتی ہو ادھر ادھر؟ ایک تم ہی تو ہو میرے پاس، میری جان۔ عماد نے دیوانوں کی طرح اپنی بچی کو چوما تھا۔ آیت وہاں سے جانے کو موڑی تھی جب عماد کی آواز نے اسے روکا تھا۔ بہت بہت شکریہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا میں نے، صرف انسانیت کے لیے رکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ آیت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ آئی ایم سوری آیت، عماد نے اسے سوری کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی کیا میں نے، اس کی سزا مل گئی مجھے۔ میری بیٹی کی اس دنیا میں آتے ہی کنزا اس دنیا سے چلی گئی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ آیت کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو آیت، مجھے ایک بیٹی کا باپ بن کے سمجھ آئی ہے، اور میں تم سے مل کے معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ میری کی ہوئی غلطیاں، میرا دیا ہوا دھوکا میری بیٹی کے آگے نہ آئے۔ جو سزا ملنی مجھے مل جائے، لیکن پلیز میری بیٹی کو تمہاری بددعا نہ لگے۔ عماد کی آنکھیں پہلی بار بھیگی دیکھی تھی آیت نے۔ آیت کو واقعی اس پہ ترس آیا تھا، لیکن اس سے ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی صرف اپنے لیے، اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ شاید اسے آج بھی آیت کے دکھ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آیت پلٹی تھی۔ پلیز آیت کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ عماد کی آواز ایک بار پھر آیت کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کر دیا معاف۔ وہ سب کچھ جو میں نے برداشت کیا، وہ ایک ایک آنسو جو میرا تمہاری وجہ سے گرا، وہ ایک ایک لمحہ جو تمہاری بے رکی سے مجھ پہ اذیت بن کے گزرا، سب کچھ معاف کر دیا۔ آیت کے لہجے میں آج کچھ نہیں تھا، اور اس کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو نہیں گرا تھا۔ اسے یہ ہمت، یہ حوصلہ ابراہیم کی محبت نے دیا تھا، اور اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے۔ محبت وہی ہوتی ہے جسے آپ کو تلاش نہ کرنا پڑے، جس کے لیے آپ کو در در بھٹکنا نہ پڑے۔ محبت خود آپ کے پاس آتی ہے، اور جس کو آپ سے محبت ہو وہ خود آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے آپ کو اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگانی پڑتی۔ محبت کے لیے آپ کو غلط راستہ نہیں چننا پڑتا، اور یہ سب اسے ابراہیم سے شادی کے بعد ابراہیم کی محبت نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا۔ آج عماد کا اس کے سامنے ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ اس نے جتنی تکلیف برداشت کی تھی وہ عماد کے رویے کی وجہ سے کی تھی۔ ایک دن وہ بوتیک سے گھر پہنچی تو سامیہ کی کال آئی تھی۔ کیسی ہو میڈم؟ تم تو بھول ہی گئی ہو شادی کے بعد، سامیہ نے گلہ کیا تھا۔ نہیں سامیہ، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، بس بزی تھی اس لیے ٹائم نہیں ملا، آیت نے اسے کہا تھا۔ اچھا، تو میری شادی کے لیے کیسا ڈریس بنا کے دو گی؟ سامیہ نے اس سے کہا۔ کیا سچ؟ مان گئے سب؟ آیت چہکی تھی۔ تو اور کیا، ماننا ہی تھا، عمر نے منا لیا سب کو، اور تمہیں آنا بھی ہے شادی پہ، اور زبردست سے ڈریس بنوانے ہیں تم سے میں نے، سامیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں یار، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، آیت نے دل پہ ہاتھ رکھتے جواب دیا۔ ارے کس کو جان دی جا رہی ہے؟ اپنے مزاج خدا کو بھی پانی پلا دو۔ آیت کی بات ابراہیم نے سن لی تھی جب بھی آفس سے آیا تھا۔ چلو سامیہ، میں پھر تفصیل سے بات کرتی ہوں تم سے، ابراہیم آئے ہیں۔ آیت نے سامیہ کی کال بند کر دی تھی۔ آیت اٹھ کے جانے لگی تھی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیٹھو، ابراہیم نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ پانی تو لے آؤں؟ آیت نے کہا۔ تمہیں دیکھ کے ہی میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے۔ او ہو، اچھا جی، اس کا مطلب اب میں کچھ بنایا ہی نہ کروں، کیونکہ آپ کو تو مجھے دیکھ کے ہی بھوک مٹ جاتی ہے۔ آیت نے بھی ابراہیم کو چھیڑا تھا۔ بنانا تو پڑے گا، پھر بھی دو لوگوں کے لیے، ابراہیم نے سسپنس کے طور پر بات کی تھی۔ کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں تھی۔ یہ لو اپنی رپورٹس، اور دیکھ لو تمہیں دو لوگوں کا کھانا پڑے گا یا نہیں، ابراہیم کہہ کے باہر چلا گیا تھا۔ آیت جو 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آئی تھی، اس کی رپورٹس ابراہیم آج لے کے آیا تھا۔ آیت نے جیسے ہی رپورٹس دیکھی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو سب گھر والوں نے اسے مبارکباد دی تھی، اور آیت کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔
ابراہیم کے چہرے پہ بھی سکون تھا۔ ابراہیم کو سکون میں دیکھ کے آیت کے دل کو راحت پہنچی تھی۔ سامیہ کی شادی پہ آیت اور ابراہیم دونوں ہی گئے تھے۔ سامیہ کو جب پتہ چلا وہ خالہ بننے والی ہے، سامیہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے آیت کو گلے لگا کے مبارکباد دی تھی اور آیت نے آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس نے اسے ایک آنسو میں اپنا ماضی بہا دیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی بہتری کو دیکھ نہیں پاتے اور غلط انتخاب ہمیں صحیح لگتا رہتا ہے اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے صحیح نہیں تھا، لیکن ہمیں اپنا وقار، اپنی سیلف رسپیکٹ خود قائم رکھنی ہوتی ہے۔